मालकिन ने 50,000 देकर मेरा निकाह बूढ़े माली से करवा दिया। मेरे लिए 50,000 भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मालकिन के एहसान दिन ब दिन बढ़ने लगे तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि अब मालकिन हर रात मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी। एक रात मेरी आँख खुली तो होश उड़ गए। मालकिन बेड पर, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ देर बाद मेरा निकाह इस शानदार घर के बूढ़े माली से किया जाना था। मैंने अपनी मुट्ठी में दबे 50,000 को लालची नज़रों से देखा और अपने दिल में उठती हसरतों को दबा लिया। मैं जवान और हसीन लड़की थी। मेरी शादी मेरे जैसे आम घराने से तल्लक रखने वाले किसी भी जवान लड़के से हो सकती थी, मगर मैंने मालकिन के एक बार कहने पर ही सिर्फ 50,000 की खातिर इस कोठी पर काम करने वाले बूढ़े माली से निकाह करने की हामी भर ली थी। मैं अंदर से परेशान थी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे इस फैसले से बिल्कुल अनजान थे। फिर भी लालच ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। कुछ देर बाद ही मेरा निकाह मालकिन के हदायत पर बूढ़े माली से हो गया। मुझे तब हैरत हुई जब बूढ़ा माली निकाह के फौरी बाद पौधों को पानी देने जा चुका था। इसने मुझे देखने या मिलने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद इसे भी मेरी तरह पैसा देकर निकाह के लिए मनाया गया होगा। मैंने निकाह के फौरी बाद मालकिन की इजाज़त पाकर वो 50,000 गाँव में रहने वाले अपने घर वालों को बेच दिए और पुरसुकून हो गई। मुझे तो लगा था कि निकाह के बाद भी मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मगर चंद दिनों में ही मालकिन के रवैये से हैरान रह गई थी। निकाह के बाद से ही मालकिन मुझे अपने साथ साथ रखने लगी। मैं काम के लिए भी यहाँ वहाँ होने लगती तो मालकिन मुझे बुलाकर अपने पास बैठा लेती। मैं अंदर ही अंदर दिल में अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी थी। हालांकि मेरा बूढ़ा शौहर अब भी वैसे ही काम करता रहता था। मालकिन की तवज्जो और नरमी भरे रवैये ने मुझे खुश कर दिया था। मैं जब भी काम करने लगती, मालकिन मुझसे कहती कि अभी तुम नई दुल्हन हो, तुम ज़्यादा काम मत करो। मैं खुश हो जाती और मालकिन के पास बैठ जाती। मालकिन की नरमी और मेहरबानी मुझ पर बढ़ती चली जा रही थी। मुझे हैरत थी कि जो निकाह मैंने पैसे लेकर खुद अपनी मर्ज़ी से किया था, इस निकाह पर मुझे मालकिन इतनी इज़्ज़त क्यों दे रही थी, जबकि मेरे बूढ़े शौहर की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैं इस तजस्सुस में मुब्तला होकर अपने बूढ़े शौहर के मामूलात पर गौर करने लगी थी, मगर मेरा शौहर तो निकाह के बाद जैसे मुझे भूल ही चुका था। अगर मालकिन मुझे अपनी तवज्जो से एहसास ना दिलाती तो शायद मैं भी अपने निकाह को चंद दिनों में बुला देती। मेरे दिल में मालकिन की कदर बढ़ गई थी। मुझे लगने लगा कि मालकिन बहुत नरम दिल की मालिक है। मगर एक रोज़ मालकिन की बात ने मुझे हैरत से गंगा कर दिया। मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं आइंदा रात को इनके पास सोया करूं। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि अगर मैं मालकिन के साथ सोऊंगी तो मालिक कहाँ जाएंगे और मालकिन भला मुझे अपने पास क्यों जगह दे रही थी। मैंने जब झिझक के ये बात मालकिन से की तो वो बोली कि तुम्हारे मालिक अभी किसी ज़रूरी काम की वजह से
دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں اور میں تنہائی محسوس کرتی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس سویا کرو۔ میں مالکن کی بات سمجھ گئی۔ میں نے فوری حامی بھر لی اور روزانہ رات کو مالکن کے پاس سونے لگی۔ مالکن مجھے اپنے بستر پر ہی اپنے پاس لانے لگی۔ مجھے اب مالکن کی دی جانے والی اس قدر اہمیت سے تشویش ہونے لگی تھی۔ مالکن کا رویہ مجھے ٹھٹک رہا تھا۔ مالکن چاہے جتنی اچھی ہو جائے، مگر میں جب سے ان کے پاس کام کر رہی تھی، میں نے مالکن کو اپنی چیزوں اور خاص طور پر ان کے کمرے میں ہر چیز کو لے کر بہت زیادہ حساس دیکھا تھا۔ مالکن کے کمرے کی صفائی کرنے والی ملازموں کو زیادہ وقت ان کے کمرے میں رکنے کی بھی اجازت نہ تھی، جبکہ مالکن مجھے اپنے ہی ساتھ ایک بستر پر سونے کی جگہ دے رہی تھی۔ میں کچھ دن سے اسی سوچ میں مبتلا رہنے لگی تھی کہ ایک روز میری رات کو اچانک نیند سے آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن میرے سرہانے بیٹھ کر جو کر رہی تھی وہ مجھے حیرت سے دنگ کر گیا تھا۔ میں ایک بہت چھوٹے گاؤں میں رہتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرا باپ شہر کی ایک کوٹھی میں ملازم تھا اور ہر ماہ ایک معقول رقم بھیجتا جس سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ وہ اپنی شادی کے 15 سال تک بے اولاد رہے اور جب وہ مایوس ہو چکے تھے تب اللہ نے انہیں اولاد سے نواز دیا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ میرے بھائی ہم دونوں بہنوں سے بہت چھوٹے تھے۔ ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا جب اچانک ہمارے گھر پر ابا کی ناگہانی موت سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا ویسے بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے، مگر ہمیں ایک سہارا تھا کہ ہمارا باپ ہمارے سر پر موجود ہے۔ مگر ابا کی وفات کے بعد تو ہم بہنیں بھائی سہمے سہمے سے رہنے لگے۔ اماں سمجھدار تھی۔ انہوں نے برے وقتوں کے لیے بہت سی جمع پونجی کر رکھی تھی۔ کچھ عرصہ تو ہمارا گھر اسی جمع پونجی پر چلتا رہا۔ اماں نے بہت سمجھداری سے اور ہاتھ کھینچ کھینچ کر گھر کا خرچہ چلایا تھا، مگر اب کہیں سے کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ تبھی کچھ ہی عرصے میں ہماری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ اماں اس عمر میں کمائی نہیں کر سکتی تھیں اور ہم بہن بھائی گاؤں میں کوئی نوکری نہیں کر سکتے تھے۔ اس پریشانی میں ہمارے دن گزر رہے تھے۔ فی الحال رشتہ داروں کی مدد سے ہمارا کھانا پینا چل رہا تھا۔ ماں کی طبیعت بھی ابا کے بعد سے خراب رہنے لگی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر میں بے بس تھی، کیونکہ نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا نہ ہی تعلیم کہ میں گاؤں کے اسکول میں نوکری کر سکتی۔ میں بولی سی گھومتی رہتی تھی۔ ایک روز نہایت بڑی گاڑی ہمارے گھر کے باہر آ کر رکی۔ اس گاڑی میں ایک سوٹ بوٹ امیر بندہ نکلا اور ہم گھر والے اسے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ وہ شخص اماں سے بولا کہ وہ اس کوٹھی کا مالک ہے جہاں ابا کام کرتے تھے۔
اماں نے پوری عزت سے ان صاحب کو اپنے بسیدہ پرانے گھر میں بٹھایا۔ وہ آدمی نہایت ہی رنجیدگی سے ابا کی موت کی تعزیت کرنے لگا۔ ہم بہن بھائی مرویت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اماں کو ہزار کے چند نوٹ بھی پکڑائے اور کہا کہ ابا ان کے بہت خاص ملازم تھے، اسی لیے انہوں نے ابا کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اماں افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی کہ جب کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ آدمی کچھ ہی دیر بعد بے چینی سے پہلو بدلنے لگا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو وہ مرد کچھ توقف کے بعد اپنے اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ اس نے اچانک اماں سے کہا کہ اس نے ابا کے پاس اپنے کچھ ضروری کاغذات رکھوائے تھے جو ابا کی اچانک موت کی وجہ سے وہ نہیں لے پائے۔ اب انہیں کاغذات کی تلاش تھی۔ اماں چونک گئی اور تیزی سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں ایک کونے پر رکھے پوشیدہ بکسے کے پاس گئی۔ اس بکسے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اماں نے وہ تالا کھول کر سامان کے بالکل نیچے ایک فائل نکالی اور جا کر ابا کے مالک کو پکڑا دی اور بولی کہ ابا نے جب یہ کاغذ لا کر گھر میں سنبھالے تھے تو تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ان کے مالک کی امانت ہے۔ اماں کو یہ بات ان کی موت کی وجہ سے بھول گئی تھی، مگر ابا کی مالک سے مل کر یاد آ گئی تھی۔ وہ مرد بہت خوش ہوا اور اپنے کاغذات سنبھال کر رکھے جانے پر اماں کا بہت شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں کب سے سوچ نظریں اس مرد پر گاڑے بیٹھی تھی۔ اچانک میں نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر نہ صرف اماں بلکہ وہ مرد بھی چونک گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائیں اور اپنی کوٹھی میں ابا کی جگہ نوکری پر رکھ لیں۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مالک سے درخواست کی کہ ابا کی وفاداری کے بدلے مجھے کام دے دیں تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ ابا کی موت کے بعد ہمارا کوئی کفیل نہیں رہا تھا۔ ابا کے مالک نے مجھے سر تا پیر غور سے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اماں کو میری بات سے اختلاف تھا، مگر ابا کے مالک نے اماں کو سمجھا دیا کہ میں ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام آرام سے کر سکتی ہوں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے خوشی خوشی اپنا سامان باندھ لیا اور سب گھر والوں سے مل کر دل میں اچھے حالات کی امید لیے مالک کے ساتھ شہر آ گئی۔ مالک نے مجھے مالکن کے حوالے کر کے کہا تھا کہ وہ مجھ سے جو کام چاہے لے سکتی ہے، کیونکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ شاید یہ مالک کا کوئی اشارہ تھا جو انہوں نے میرے بارے میں مالکن کو دیا تھا۔ مالکن سر ہلا کر مجھے تنقیدی نظروں سے گھورتی رہی اور بولی کہ میں فی الحال گھر کی صفائی کا کام کیا کروں، پھر وہ میرے لیے مناسب سوچے گی۔ میں ضرورت مند تھی، تب پوری اور محنت سے گھر کی صفائی کا کام کرنے لگی۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک روز مالک نے اچانک مجھے بلوایا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میں کچھ پل کے لیے
ساکت رہ گئی۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ان کے بوڑھے مالی سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاؤں تو وہ مجھے 50,000 دے گی۔ مجھے جیسی غریب لڑکی اتنے زیادہ پیسوں کا سن کر لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے مزید نہیں سوچا کہ مالکن کو میرا نکاح بوڑھے مالی سے کرا کے کیا فائدہ تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور اماں کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا۔ مالکن نے میری فرمانبرداری سے خوش ہو گئی تھی اور مجھے 50,000 دے کر سختی سے تاکید کی کہ نکاح سے پہلے یہ پیسے گھر والوں کو نہ بھجواؤں۔ میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے نکاح کے لیے تیار ہونے لگی۔ مالکن نے وہی کوٹھی میں سادگی سے میرے بوڑھے مالی سے نکاح پڑھا دیا اور اپنے انجام سے بے خبر خوشی سے 50,000 اماں کو بھجا کر مطمئن ہو گئی۔ میرا بوڑھا شوہر اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اسی لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی سادگی میں مالکن کو پہلے تو نہیں سمجھ پائی، مگر یوں یوں وقت گزرتا گیا، میں مالکن کے دن بدن بڑھتے احسانات سے اب تشویش کا شکار ہونے لگی تھی۔ مجھے مالکن کی اتنی توجہ اور خیال اندر ہی اندر کھٹک رہا تھا کہ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں ان کے پاس سونے کا کہہ دیا۔ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر مالکن نے میرا نکاح بوڑھے مالی سے کیوں کروایا اور مجھ جیسی کم تر ملازمہ کا اتنا خیال کیوں رکھ رہی تھی۔ میں ابھی بھی الجھی ہی رہنے لگی تھی کہ ایک رات میری آنکھ کھل گئی اور جو انکشاف مجھ پر ہوا وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گیا تھا۔ مجھے اس روز مالکن کی مہربانیوں کی اصل وجہ پتہ چلی تھی۔ میں جو مالکن کی ہمدردی سے مرعوب ہونے لگی تھی، ان کا گنگنا چہرہ دیکھ کر میرے اندر نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالکن کا وہ کھلونا روپ کیسے سب کے سامنے لاؤں۔ اچانک ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بوڑھے شوہر کو ساری سچائی بتا دوں۔ میں اپنی سوچ پر عمل کر کے اپنے بوڑھے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر تب مجھے یہ خبر ملی وہ میرے لیے اور پریشان کن تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بوڑھا شوہر بہت عرصے سے کینسر کے مرض سے لڑ رہا تھا اور اب بستر پر ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، میری آخری امید بھی کھو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی خاموشی سے کوٹھی چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر میں جانتی تھی مالک میرے گھر کا پتہ جانتے ہیں، وہ یقیناً میری تلاش میں وہاں تک پہنچ جاتے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک روز صبح کو میں اٹھی تو مالکن مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے یکدم ایک خیال آیا اور میں نے ہمت کر کے مالکن کا موبائل اٹھا لیا۔ مالکن کے موبائل میں مجھے کسی وکیل کا نمبر ملا۔ میں نے وہ نمبر محفوظ کر لیا اور موقع پاتے ہی چھپ کر اس وکیل سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کی درخواست کی۔
میرے پریشان آواز پر وہ وکیل مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ شہر میں رہ کر اب میں اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی، لیکن روز جب مالکن گھر سے خریداری کرنے نکلتی تو میں نے وکیل کو گھر بلوا کر اسے سارا ماجرا سنانے لگی۔ اس کوٹھی کا اصل مالک میرا بوڑھا شوہر تھا، مگر مالک اور مالکن نے اس کوٹھی پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ میرے ابا کبھی میرے شوہر کے وفادار ملازم تھے اور اس کوٹھی اور جائیداد کے کاغذ میرے ابا کو میرے بوڑھے شوہر نے امانت کے طور پر دیے تھے۔ مگر ابا کی اچانک موت سے مالک کو موقع مل گیا تھا اور انہوں نے ہمارے گھر آ کر ہمیں بے وقوف بناتے ہوئے ہم سے وہ کاغذ ہتھیا لیے تھے۔ جب میں نے مالک کو نوکری کا کہا تو وہ چونک گئے۔ انہیں میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ویسے بھی ایک غریب کمتر لڑکی کی ضرورت تھی۔ مالک مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے اور ان دونوں میاں بیوی نے میرا نکاح بوڑھے مالی سے کرا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا بوڑھا شوہر مرنے والا ہے کیونکہ اسے کینسر تھا۔ انہوں نے ضد کر کے اس بوڑھے کا نکاح مجھ سے کروا دیا تاکہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد مجھے مل جائے اور وہ دونوں میاں بیوی اس 50,000 کی غرض سے مجھ سے جائیداد کے کاغذ پر انگوٹھے لگوا لیتے۔ میں ان پڑھ لڑکی تھی، یقیناً ان کاغذات کی حقیقت کبھی نہ سمجھ سکتی۔ مالکن مجھ پر نظر رکھتی اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تاکہ میرا بوڑھا شوہر مجھے یہ حقیقت نہ بتا دے کہ کوٹھی کا اصل مالک وہی ہے۔ مگر اللہ نے میری مدد کی اور میں نے سارا منصوبہ سن لیا۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی مگر وہ مرنے والا تھا اور آخری سانس لے رہا تھا۔ میں نے مالکن کے موبائل سے ہی ایک وکیل کا نمبر لیا، اس سے مل کر مدد کی درخواست کی۔ میں نے اس سے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اسے اس کی فیس بھی ادا کر دوں گی۔ وہ وکیل ایماندار انسان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کے جائیداد کی اصلی وارث تھی۔ اسی لیے اگر میں جائیداد کے اصلی کاغذات حاصل کر کے اس وکیل کو دوں تو وہ میرا کیس لڑ کر مجھے حق دلوائے گا۔ میں دیہاتی ضرور تھی مگر اللہ نے وہ فرصت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اب مجھے وہ کاغذات حاصل کرنا تھے مگر مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ انہی دنوں میرے بوڑھے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت بھی مالکن کے کمرے میں تھی۔ مالک اور مالکن باہر مصروف تھے۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے مالکن کے سامان میں وہی فائل مل گئی۔ میں نے وہ فائل اٹھا کر چھپا دی اور موقع پا کر وکیل کو بلا کر وہ فائل اسے پکڑا دی۔ اس وکیل نے جلد از جلد میرا کیس دائر کر کے مالک اور مالکن پر فراڈ کا کیس کر دیا۔ پولیس نے مالک اور مالکن کو گرفتار کر لیا۔ مجھے میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد مل گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب ہمارے حالات پلٹ گئے تھے اور میرے بہن بھائی اچھی تعلیم
اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب میری قربانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جو قربانی میں نے اپنے گھر والوں کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے نکاح کر کے دی۔ اللہ حافظ۔